वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस लेक्चर का हम आगाज़ करते हैं और मेरे लिए ये बहुत खुशी का वक्त है कि इस वक्त हमारे मुखातबीन मुख्तलिफ़ पस मंज़र से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे बड़े शहरों से लेकर दूर अफ्तादा इलाक़ा जात तक के अफ़राद, यूनिवर्सिटी असातिज़ा से लेकर प्री प्राइमरी के असातिज़ा तक, गवर्नमेंट सेक्टर भी और प्राइवेट सेक्टर से इदारों से मुंसलिक असातिज़ा भी, लेकिन हम सब की एक कदर मुश्तरक है और वो ये है कि हम सब असातिज़ा हैं। हम सब पैगम्बराना मिशन से वाबस्ता हैं और इंशाअल्लाह आज के इस सेशन में हम तालीम से तहज़ीब तक के मौज़ू पर गुफ्तगू करेंगे। ये ज़हन में रखिएगा कि आज का ये सेशन आगाज़ है, इंशाअल्लाह सिलसिला जारी रहेगा और आज के सेशन में बहुत सारे सवालात हैं और ये सवालात मैं उनके सामने रखूँगी जो सोचने और समझने वाले दिमाग हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये इरशाद फरमाते हैं कि वो अल्लाह है, वो ज़ात है जिसने भेजा अनपढ़ों में, उम्मीयीन में एक रसूल, खुद उन्हीं में से जो तिलावत करता है उन पर उसकी आयात और वो तज़किया करता है उनका और वो तालीम देता है उन्हें किताब की तालीम और हिकमत की तालीम और बिलाशुबा वो इससे पहले खुली गुमराही में थे। अगर आप इन आयात में से कुछ अल्फाज को मार्क करेंगे तो भेजने वाली रब की ज़ात है। भेजा किस में? उम्मीयीन में। किसको भेजा? एक रसूल को। क्यों भेजा? कि वो 4 काम करने वाले हैं, वो तिलावत आयात करते हैं, वो तज़किया करते हैं, वो किताब की तालीम देते हैं और हिकमत की तालीम देते हैं और उसके साथ फरमाया कि इससे पहले तो वो गुमराही में पड़े हुए थे। इसी मज़मून को सूरह आल इमरान में अल्लाह ताला यूँ करके इरशाद फरमाते हैं कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना, कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एहसान है मोमिनीन पर, इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, कि उसने खुद उन्हीं में से एक रसूल उठाया और उसके बाद फिर वही चारों काम बताए और फिर ये इरशाद फरमाया कि इससे पहले तो वरना वो खुली गुमराही में पड़े हुए थे। अब आपके ज़हन में सूरह अलक़ भी आ गई होगी। इस्लाम जैसा आफ़ाक़ी दीन, क़ुरआन जैसी रोशन किताब जिसका आगाज़ इक़रा से हुआ। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़िए अपने रब के नाम से वो जिसने पैदा किया। उसने पैदा किया इंसान को जमे हुए खून से, फिर फरमाया इक़रा पढ़िए और आपका रब बड़ा करीम है। वो ज़ात जिसने सिखाया कलम के ज़रिए से, उसने सिखाया इंसान को जो कुछ वो नहीं जानता था। तो इस पहली वही सूरह अलक़ की इब्तिदाई 5 आयात को देखते हुए इसके साथ सूरतुल जुमा और सूरह आले इमरान की आयात को सामने रखिए तो इस्लाम का पूरा निज़ाम तालीम इन आयात से हमारे सामने वाज़े हो जाता है और हमें ये समझ आती है कि इस तालीम की बुनियाद भी और इस तालीम का मकसद भी मारिफत रब है कि इंसान उसको पहचान जाए जिसका वो बंदा है। इंसान उसको पहचान जाए जो उसका खालिक है। और इस इन्हीं आयात में जो आपने आयात अभी सुनी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो पूरी मेथोडोलॉजी भी बता दी कि तिलावत किताब होगी। महज़ तिलावत, ये रीडिंग या लिसनिंग नहीं है, बल्कि वो तिलावत है जो तज़किया करेगी, जो शख्सियात को बदलेगी, जो दिल को बदलेगी, जो ज़हन को बदलेगी, जो अमल को बदल देगी, जो ग्रूम कर देगी और जो नशोनुमा कर देगी। और यही वो तज़किया था जब हम देखते हैं मक्का की वादियों में कि वो जो जाहिलियत में बढ़ चढ़ कर किरदार अदा करने वाले थे, इस किताब की आयात के बाद कैसा तज़किया हुआ कि खैर के रास्तों में सबसे आगे चलने वाले और खड़े होने वाले बन गए। फिर तालीम किताब है, इल्म के समंदर में उतरना है, इन डेप्थ स्टडी है, पढ़ना है, पढ़ाना है और फिर आखिरी चीज़ फरमाई तालीम हिकमत है, विज़डम, बसीरत, जिसे खैर कसीर कहा गया है, जिससे ये बसीरत मिल गई उसको असल में खैर कसीर मिल गई। ये हर हिस्सा असल में ऐसा है जिस पे अगर हम चूँकि तमाम ही असातिज़ा हैं, हम डिस्कस करने लगें, हम बात करने लगें तो बेशुमार पहलू होंगे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज के सेशन में चंद सवालात ही उठेंगे जिन पर इंशाअल्लाह आपने सोचना है और लाहे अमल बनाना है।
اگلا سوال یہ ہے کہ یہ جو تعلیم ہے جس کے 4 سٹیپس تھے، اس کا ہدف کیا ہے؟ اس کا نتیجہ کیا حاصل ہونا چاہیے؟ تو سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں، سورہ توبہ میں، سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ وہ اللہ ہی ہے، وہ ذات جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، اس نصاب کے ساتھ استاد کو بھیجا۔ اور کیوں بھیجا؟ تاکہ تمام نظاموں پر اس نظام کو غالب کر دیا جائے، خواہ مشرکین کو یہ کتنا ہی ناگوار گزرے۔ آپ الفاظ دیکھیے گا، آپ کو الفاظ یہ سمجھ آئیں گے کہ غالب تہذیب جس کو دنیا میں راج کرنا ہے، جس کا جھنڈا بلند ہونا ہے، یہ اصل میں اس تعلیم کا مقصد تھا۔ آپ دیکھیے تو یہ تعلیم دراصل ایک ٹول تھی۔ وہ 4 سٹیپس کیا ہیں؟ وہ تیاری کے مراحل ہیں کہ یہ تیاری اس دین کو ماننے والوں کی ہوگی، اور اس کے بعد اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ تہذیب غالب ہوگی۔ یہ وہ تہذیب ہے جس کو ہمیں، یہ ہدف ہے جس کو ہمیں حاصل کرنا ہے۔ اور تعلیم اور تہذیب مل جائیں تو ایک مکمل انسان وجود میں آتا ہے، اور جب بہت سارے انسان تعلیم اور تہذیب یافتہ ہو جائیں تو پھر کامیاب معاشرے وجود میں آتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں 13 سال کا مکی دور، اور پھر اس کے بعد 8 سال کا مدنی دور، اور پھر مکہ کے اندر فتح مکہ کا منظر ضرور سامنے آنا چاہیے۔ تیاری کا مرحلہ تھا اور ہدف یہ تھا کہ غلبہ ہو جائے، اور پھر وہ غلبہ مکہ اور عرب اور پھر دنیا تک پھیلا۔ اب میں چاہوں گی کہ ہم ذرا جو 2 اپنے الفاظ ہیں، تعلیم اور تہذیب، اس کی کچھ ڈیفینیشنز کو یا کچھ پہلوؤں کو ہم دیکھ لیں۔ اور تعلیم کے لیے آج کل ایک جو الفاظ یا ورڈز استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، ہولسٹک اپروچ، تعلیم کا تصور کلیت۔ اور وہ تصور ہمیں کیا بتاتا ہے کہ تعلیم صرف کتابی علم نہیں ہے، اور یہ معلومات کے حصول تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ مکمل شخصیت کی نشو و نما کا عمل ہے۔ ہم مقاصد تعلیم دیکھتے ہیں نا، آپ کہیں بھی ڈالیے، اب تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے، آپ کو سب کچھ نکال کے دے دے گا۔ مقاصد تعلیم میں علم کا حصول بھی ہے، مہارتوں کا فروغ یعنی اسکل ڈیولپمنٹ بھی ہے، اقدار اور اخلاقیات کی تشکیل بھی ہے، اور طالب علم کی ذہنی، جسمانی، روحانی، اخلاقی، جذباتی، معاشرتی نشو و نما بھی ہے۔ اس کے اندر کریٹیوٹی، تخلیقی سوچ پیدا کرنا بھی ہے، بلکہ تنقیدی سوچ یا کرٹیکل اپروچ پیدا کرنا بھی ہے۔ اب اگر صرف آپ اس کے ایک جملے ہی پر رک جائیے کہ طالب علم کی ہمیں ذہنی بھی، جسمانی بھی، روحانی بھی، اخلاقی بھی، جذباتی بھی، معاشرتی نشو و نما بھی کرنی ہے، تو یہ کتنا بڑا کام ہے۔ ایسا لگتا ہے نا، اور یہ حقیقت ہے کہ والدین اور استاد، یہ 2 ایسے مناصب ہیں جن کی ذمہ داری بہت بڑی ہے، جنہوں نے اصل میں زندہ انسانوں کی تعمیر کرنی ہے۔ اور اسی کے ساتھ آپ اگر اگلی سٹیپ کے اوپر جائیے تو ہم یہ دیکھیں کہ تہذیب کیا ہے۔ جیسے ہی لفظ تہذیب ہمارے سامنے آتا ہے تو فوری طور پر ہم کہتے ہیں کہ فلاں بہت تہذیب یافتہ ہے، یعنی اس کی شخصیت میں آراستگی ہے، شائستگی ہے، اصلاح ہے، ادب آداب ہیں، ترتیب ہے۔ اس طرح کے جملے ہمارے ذہن میں آ جاتے ہیں۔ لیکن تہذیب کے کچھ مظاہر ہیں، یعنی تہذیب نظر کہاں سے آتی ہے؟ کسی بھی شخصیت یا کسی بھی معاشرے کے علوم کیا ہیں، آداب کیا ہیں، فنون کیا ہیں، معاشرت کیا ہے، اس کا کلچر کیا ہے، طرز سیاست کیا ہے، طرز زندگی کیا ہے، یہ سب چیزیں تہذیب کے اندر آتی ہیں۔ لیکن یہاں رک کر ذرا غور کیجئے گا اور یہ سوچئے گا کہ یہ دراصل تہذیب کی بنیادیں نہیں ہیں، یہ تہذیب کے عملی مظاہر ہیں کہ تہذیب نظر کس شکل میں آتی ہے۔ آپ اگر اپنی پارلیمنٹ کو ذہن میں لے آئیے، آپ کبھی ٹی وی پہ ہونے والے ٹاک شوز کو اپنے ذہن میں لے آئیے،
آپ کبھی اپنی سڑکوں پر پھیلے کچرے کو ذہن میں لے آئیے، آپ اپنی کلاس روم میں چھٹی کے اوقات میں اسٹوڈنٹس کے نکلنے کے منظر کو سامنے لے آئیے، تو یہ سارے اصل میں تہذیب کے مظاہر ہیں جو ہمیں ہمارے سامنے نظر آتے ہیں۔ لیکن تہذیب کی بنیاد کیا ہے؟ تہذیب کی بنیاد کے لیے ہم تھوڑے سے ایک مشکل سلائیڈ کے اوپر جائیں گے، جو اس سے اگلی سلائیڈ ہے، جس پہ ہیڈنگ یہ ہے کہ تہذیب کے عناصر ترکیبی کیا ہیں یا بیسک ایلیمنٹس کیا ہیں۔ یہ آپ کے سامنے کچھ 5-6 سوالات ہیں، اور یہ جو تعلیم جس سے ہم نے تہذیب کی تعمیر کرنی ہے، اس کے لیے ان سوالات کی کلیئرٹی ہونا بہت ضروری ہے۔ جیسے ایک چھوٹا بچہ جب چلنے پھرنے اور بولنے کے قابل ہوتا ہے تو اس کے کچھ سوالات ہوتے ہیں نا، میں کون ہوں اور کہاں سے آیا ہوں اور کیوں آیا ہوں اور یہ چیز کیا ہے اور یہ چیز کیا ہے۔ تو ہمیں معلوم ہے کہ بچہ فطری طور پر سوالات کرتا ہے۔ یہ ہم بڑے ہوتے ہیں جو سوالات کو روک دیتے ہیں یا سوالات سے جھنجھلا جایا کرتے ہیں، لیکن سوال تو آدھا علم ہے۔ تو یہ جو تہذیب کے بیسک ایلیمنٹس ہیں، یہ کچھ سوالات ہیں، یہ سوالات آپ کے سامنے ہیں، اور ان سوالات پہ ہم بڑے کرسپ سے کچھ بلٹس آپ کو دیں گے، کچھ انڈیکیشنز آپ کو دیں گے، لیکن یہ پورے چیپٹرز ہیں جن کو ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے۔ دیکھیں، تہذیب کی جو بنیاد ہے، وہ سب سے پہلی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ دنیا کی زندگی کے بارے میں اس تہذیب کا تصور کیا ہے، وہ دنیا کی زندگی کو کیا سمجھتی ہے۔ اگر آج یو اونلی لیو ونس کا نعرہ ہے، تو پھر تو پوری مائنڈ سائیکالوجی یا پورا مائنڈ سیٹ تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو دنیا کی زندگی کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ میں اور آپ جس تہذیب کے علمبردار ہیں، میں اور آپ جس دین سے منسلک ہیں، اس کا دنیا کی زندگی کے بارے میں نظریہ کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ دنیا میں انسان کی حیثیت کو کیا قرار دیتی ہے؟ کیا یہ حیثیت ہے کہ جیسے چاہو جیو، جو تمہارے دل میں آئے وہ کرو، یا وہ یہ حیثیت بتاتی ہے کہ کوئی ہے جو تمہارے اوپر ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، اور اس نظام جو کائنات ہے اس کے اندر میں اور آپ بھی شامل ہیں، تو وہ انسان کی حیثیت اس کے اندر کیا ہے؟ پھر تیسرا سوال یہ ہے کہ دنیا میں انسان کی زندگی کا کیا مقصد ہے؟ میں کہاں سے آیا ہوں اور میں کہاں چلا جاتا ہوں؟ میں کیوں چلا جاتا ہوں؟ آخر انسان دنیا چھوڑ کر جب چلے جاتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں؟ کیا یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے؟ کیا یہ دنیا امتحان گاہ ہے؟ یا یہ دنیا وہ جگہ ہے جہاں پہ سارے مال، سارے فوائد، ساری خوشیاں ہمیں سمیٹ لینی ہیں؟ وہ کیا مطلوب چیز ہے جس کی طرف آدمی کو دوڑنا چاہیے؟ ہے نا؟ آپ سوچئے تو ہر انسان سے اگر پوچھا جائے کہ وہ کیا دنیا کی زندگی میں کیا چاہتا ہے، تو مختلف جوابات کا اگر ہم ایک طرح سے رزلٹ نکالیں تو وہ ہوتا ہے خوشی چاہتے ہیں، اطمینان قلب چاہتے ہیں۔ لیکن خوشی کس چیز کا نام ہے؟ کیا نفس کی خواہشات کے پیچھے بگٹٹ دوڑنے کا نام ہے؟ یا یہ وہ اطمینان قلب ہے جو رب کائنات کو راضی کرنے سے حاصل ہوتا ہے، جب چٹائیوں کے اوپر بھی نیند آ جاتی ہے اور اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے، جب ملبے کے ڈھیر پر بھی حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہا جاتا ہے، تو وہ کیا مطلوب چیز ہے جس کی طرف انسان کو دوڑنا چاہیے؟ پھر اگلا سوال یہ ہے کہ انسان کی جو سیرت ہے یا جو کیریکٹر بلڈنگ ہے، اس کے لیے بنیادی عقائد کیا ہے، بنیادی فکر کیا ہے، انسان کی ذہنیت کس سانچے میں ڈھلنی چاہیے؟ تو اگر ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم یہ بات کہیں تو 3 بنیادی چیزیں، توحید، رسالت، آخرت، یہ 3 وہ بنیادی عقائد ہیں، وہ افکار ہیں جس پر پوری تہذیب اسلامی پروان چڑھتی ہے۔ اور وہ تہذیب، اگلا سوال یہ ہے کہ انسان کو بحیثیت انسان کس طرح کا آدمی بناتی ہے، کس طرح کی اخلاقی تربیت کرتی ہے؟ کیا مفاد پرست؟ کیا صرف اپنے فائدے کا سوچنے والا، یا صبر اور شکر اور سچائی اور دیانتداری اور ایثار کے ساتھ چلنے والا؟
پھر اگلا سوال یہ ہے کہ اس تہذیب میں انسان اور انسان کا تعلق کس طرح قائم کیا گیا ہے؟ اخلاق کا، معاشرت کا، قانون کا، سیاست کا، انٹرنیشنل ریلیشنز کا، خاندان کا، اور پھر وہ بتاتی ہے سارا کہ والدین کے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ازواج کا تعلق کیسا ہوگا، اولاد کا کیسا ہوگا، کاروبار کا کیسا ہوگا، عدالتیں کیسے چلیں گی، ریاستیں کیسے چلیں گی، خارجہ پالیسی کیسی بنے گی۔ جی، تو ہم اگر اس تہذیب کی بحث کو سمیٹنے لگیں تو یہ سمجھ آتا ہے کہ تہذیب دراصل ایک قوم کے نظریات ہیں، اس قوم کے عقائد ہیں، اور اس قوم کے اصول ہیں، اور ان کا عملی اظہار ہے جو اس کی معاشرت میں، اس کے ادب میں، اس کے سائنس میں، اس کے اداروں کے نظام میں جھلکتا ہے۔ تاریخ پر اگر آپ اور میں نظر ڈالیں تو قرآن کی تعلیم نے جو تہذیب تعمیر کی تھی، سوچئے وہاں برائی اور گناہ سے روکنے والی طاقت کیا تھی۔ اللہ دیکھ رہا ہے۔ مجھے اپنے بچپن کی وہ کہانی بہت یاد آتی ہے، جب ایک بچے کو اس کا باپ درخت پر چڑھ کر پھل توڑنے کے لیے کہتا ہے، اور وہ ہر دفعہ یہ کہتا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے، اور آخر میں یہ کہتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہے۔ یہ وہ تہذیب ہے جہاں تاجر مال بیچتے ہوئے مال کا نقص بتائے گا۔ یہ وہ تہذیب ہے جہاں حبشی غلام کو سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کہا جائے گا، جہاں امیر المومنین رایا کے سامنے جواب دہ ہوگا، اور عوام بھی ایسی جرت مند ہوگی کہ حاکم وقت کو روک کر سوال کر لے گی۔ یہ وہ تہذیب ہے جہاں والدین کو اف تک نہیں کہا جا سکتا۔ یہ وہ تہذیب ہے جہاں کہ کسی کے گھر جانے میں، داخل ہونے کے لیے اجازت مانگی جائے گی، اور اجازت نہ ملے تو لوٹ جائیں گے اور برا بھی نہ مانیں گے۔ یہ وہ تہذیب ہے جہاں طلاق کے وقت بھی مرد کو عورت کے ساتھ فیاضی اور عزت کا معاملہ کرنے کو کہا گیا۔ یہ وہ تہذیب ہے جہاں جنگ کے وقت درختوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، فصلوں کو، بچوں کو نقصان نہ پہنچانے کا کہا گیا۔ اس تہذیب کی تصویر دیکھنے کے لیے تاریخ سے جڑنا بہت ضروری ہے۔ یہ بھی میرا اور آپ کا ایک کام ہے کہ ہم اپنے شاندار ماضی سے منسلک رہیں۔ زندہ قومیں اپنی تاریخ بھولا نہیں کرتی، اس لیے کہ تاریخ ہی وہ ایندھن، وہ فیول ہے جو انہیں آگے کے لیے کھڑا کرتا ہے۔ آئیے ذرا اس وقت کی تعلیم و تہذیب کی صورتحال پر ہم غور کرتے ہیں۔ موجودہ جو غالب تہذیب ہے، اگر اس کو ایک لفظ کے اندر ڈیفائن کرنا چاہیں تو مٹیریلزم، مادہ پرستانہ تہذیب ہے۔ ہماری خواہشات مادی ہیں، کوالٹی آف لائف کو مٹیریلائز کر دیا گیا ہے۔ پوری دنیا کمپٹیشن میں ہے، کنٹریبیوشن کی طرف نہیں ہے۔ تو تہذیبی ایک جنگ بپا ہے نا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ایک لفظ میں یہ کہنا چاہیں کہ اس وقت دنیا کمانے کے پیچھے دوڑ رہی ہے، اور سرمایہ دارانہ نظام اس دوڑ کے ذریعے سے اس کو تھکا مارتا ہے، اور اس کی خوشیاں قوت خرید کے ساتھ اور پیسے کے ساتھ منسلک کر دی گئی ہیں۔ پھر موجودہ اس غالب تہذیب ہی کے اندر کچھ واقعات ایسے ہیں جنہوں نے تہذیبوں کے ٹکراؤ، جنہوں نے تہذیبوں کی جنگ کو کلیئر کر دیا ہے۔ پاکستان اور ہندوستان کی حالیہ جنگ نے دو قومی نظریے کو زندہ کر دیا۔ وہی نوجوان جو یہ کہا کرتے تھے کہ آخر پاکستان بنانے کی کیا ضرورت تھی، انہیں یہ پتہ چل گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ غزہ کی صورتحال نے تہذیبوں کے ٹکراؤ کو بالکل واضح کر کے دکھا دیا کہ کون سی تہذیب جو بظاہر انصاف پسند بھی تھی اور عادل بھی تھی، اس نے کیسے انصاف کا اور انسانی حقوق کی دھجیاں بکھیر دیں۔ اب ہم کچھ ایسے پہلوؤں پر بات کرنا چاہتے ہیں جس میں ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی تہذیب کا تحفظ کیسے کریں۔ میں نے 3 اقتباسات یہاں آپ کے سامنے لکھ رکھنے ہیں۔ 2 مولانا مودودی رحم اللہ کے اقوال ہیں۔ ایک بات وہ یہ لکھتے ہیں کہ ہر تہذیب کی طرح
اسلامی تہذیب کی بقا یعنی اس کا زندہ رہنا اور اس کا فروغ یعنی اس کی نشو و نما کا انحصار دو چیزوں پر ہے۔ ان دو چیزوں میں سے پہلی چیز وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کا نظام تعلیم ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک یہ کہ مسلمانوں کا نظام تعلیم ایسا ہو جو ان کے دل و دماغ میں اسلام کے طریقہ فکر اور مقصد حیات کو صحیح طور پر پیوست کر دے۔ پتہ نہیں ہماری اردو اب کیسی ہے، اور کتنی ہماری اردو کے ساتھ انسیت باقی رہ گئی، لیکن الفاظ بڑے کمال کے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا نظام تعلیم ایسا ہو جو ان کے دل و دماغ میں اسلام کے طریقہ فکر اور مقصد حیات کو صحیح طور پر پیوست کر دے، جما دے، اور ان کو اس قابل بنائے کہ وہ مسلمان کی حیثیت سے دیکھیں، مسلمان کی حیثیت سے سوچیں، اور اسلام کے بتائے ہوئے معیار کے مطابق زندگی کے ہر دوراہے پر ایک راستے کا انتخاب کریں، وہ راستہ جو اسلام کا راستہ ہے۔ کیسا تصور ہے نا کہ وہ ڈاکٹر ہے، وہ انجینئر ہے، وہ فوج کا سپاہی ہے، وہ مستری ہے، وہ مزدور ہے۔ اس نظام سے گزرنے کے بعد لینز جو آنکھ میں فٹ ہو جائے، اس کے پیچھے وہ فکر ہو جہاں پر دل کے اندر اسلام راسخ ہے۔ اسی طرح مولانا مودودی رحم اللہ کی بڑی مشہور کتاب ہے تعلیمات، اور تعلیمات میں مولانا یہ لکھتے ہیں کہ دنیا میں جو بھی نظام تعلیم قائم کیا جائے، اس میں اولین بنیادی سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کس قسم کے آدمی تیار کرنا چاہتے ہیں۔ ہر ٹیچر، ہر تعلیمی ادارے کے سامنے یہ سوال، ویسے تو ہر نظام تعلیم کے سامنے یہ سوال ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے ہم تاریخ کے اس دور سے گزر رہے ہیں جہاں نظام کی تبدیلی کی تو ابھی جدوجہد میں مصروف ہیں، لیکن ہم اپنی اپنی جگہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ کس قسم کے آدمی تیار کرنا چاہتے ہیں، اور آدمیت کا یا انسانیت کا وہ کیا نقشہ ہے جو آپ کے سامنے ہے، جس کے مطابق آپ لوگوں کو تعلیم و تربیت دے کر ڈھالنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کے سامنے لارڈ میکالے کی ایک تقریر کا حصہ بھی ضرور پڑھوں گی، جو 2 فروری 1833 کو برطانوی پارلیمنٹ میں کی گئی۔ یہ جو نظام تعلیم لارڈ میکالے کا بنا ہے، یقیناً آپ اس سے واقفیت رکھتے ہوں گے۔ ذرا اس تقریر کے الفاظ کو سنیے گا۔ وہ یہ تقریر میں کہتے ہیں کہ میں نے ہندوستان کے چپے چپے کو چھان مارا۔ یہ 1833 کی بات ہے اور ہم 2025 میں اس وقت ہیں۔ میں نے ہندوستان کے چپے چپے کو چھان مارا، لیکن میں نے ایک بھی بھکاری نہیں دیکھا، ایک چور نہیں دیکھا، بلکہ بے پناہ دولت دیکھی۔ ہندوستان یعنی اس ملک کے لوگ بھی اتنے سمجھدار اور قابل اور باصلاحیت ہیں کہ ان تمام خصوصیات کے ساتھ ہم کبھی بھی ان پر حکومت نہیں کر سکیں گے جب تک کہ ہم ان کی ریڑھ کی ہڈی کو نہ توڑ ڈالیں، جو کہ دراصل ان کی روحانی تعلیم اور ثقافتی روایات ہیں، جن کو تبدیل کرنے کے لیے میرا مشورہ ہے کہ ان کا قدیم اور روایتی تعلیمی نظام اور ثقافتی اقدار کو بدل دیا جائے۔ اگر ہندوستان کے لوگوں کو ہم نے یہ سمجھا دیا کہ ہمارا انگریزی نظام اور روایات ان سے بہتر ہیں، تو وہ اپنی عزت نفس کھو دیں گے اور اپنی ثقافت کو بھول کر ہماری مرضی کے مطابق ایک غلام قوم میں تبدیل ہو جائیں گے۔ کیا کیا؟ ریڑھ کی ہڈی کو توڑنے کے لیے ثقافتی اور روحانی روایات کو ختم کرنا تھا، یعنی تہذیب کو مٹانا تھا، اور اس کو تبدیل کرنے کے لیے روایتی تعلیمی نظام اور ثقافتی اقدار کو بدل دیا جائے۔ اور دیکھیں کیسا پلان تھا۔ ہم آزاد ہو بھی گئے، لیکن ذہنی غلامی آج بھی چل رہی ہے۔ آج کے سیشن کا ایک سوال ہے، اور سوال دراصل یہ ہے کہ کیا ہم اپنی نسل نو کو صرف نصاب پڑھا اور یاد کروا رہے ہیں، جس کو ہم کانٹینٹ بیسڈ لرننگ کہتے ہیں، اور امتحان میں اچھے گریڈ کے لیے تیار کر رہے ہیں،
یا ہم وہ تعلیم دے رہے ہیں جس کے ذریعے سے مثالی تہذیب کا احیا ہو؟ اس مثالی تہذیب میں آپ کو یاد آیا ہوگا کہ فرعون کے پاس جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے کہ دعوت قبول کر لو، اللہ کی بندگی کر لو، تو اس نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر الزام یہ لگایا تھا کہ یہ ہماری مثالی تہذیب، مثالی طرز زندگی، آئیڈیل لائف سٹائل کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو سوال میرے اور آپ سے بھی یہی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ تعلیم جس کے ذریعے سے اسلام کی تہذیب کا احیا ہو، یا خدا نخواستہ ابھی سورۃ الجمعہ کی جو ہم نے تلاوت سنی اس میں ان لوگوں کی مثال دی گئی جنہوں نے تورات کا بوجھ تو اٹھا رکھا ہے، لیکن ان کی مثال کیسی دردناک دی گئی کہ ان کی مثال تو گدھے جیسی ہے۔ اگر ہم درست کام کر رہے ہوتے، ہم سے مراد صرف میں اور آپ نہیں ہیں، ہم سے مراد ہمارا پورا نظام تعلیم ہے، تو ہمارے تعلیمی نظام سے نکلنے کے بعد کیا نور مقدم اور ظاہر جعفری جیسے کیس ہوتے؟ ایسے دلخراش کیس جس میں خوشحال طبقہ بھی ہے اور تعلیم بھی بے حد ہے، لیکن انسانیت کہیں دور کھڑی رو رہی ہے۔ کراچی کے مصطفیٰ کا مرڈر کیس آپ کو یاد ہوگا، جہاں سفاکی تھی، صرف قتل نہیں تھا، سفاکی تھی، جہاں انسانیت کسی دور پاتال میں گر چکی تھی۔ پھر بڑے بڑے پڑھے لکھے افراد کی بڑی بڑی کرپشنز کی داستانیں عام کیوں ہیں؟ کیوں ہمارے معاشرے میں ہجوم ایسی جنونیت کا مظاہرہ کرتا ہے کہ کسی بھی الزام پر قانون کو ہاتھ میں لے لے اور خود فیصلہ کر ڈالے؟ کیوں والدین اور اساتذہ نسل نو سے مایوس ہیں، منفی جملے کہتے ہیں، اور کیوں نئی نسل اپنے بڑوں سے بدظن ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ میں اور آپ جس چیز سے وابستہ ہے، تعلیم، معلمی، ٹیچنگ، یہ پروفیشن ہے ہمارا یا مشن ہے؟ میں چاہوں گی کہ میں مسلم کی ایک حدیث اس وقت آپ کے سامنے رکھوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بڑا گناہ ہے کہ انسان جن کا ذمہ دار ہے انہیں ضائع کر دے۔ ہم بھی بہت سے لوگوں کے ذمہ دار ہیں، کروڑوں بچے اساتذہ کے ہاتھوں میں ہیں، والدین اور اساتذہ، یہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں معاشرے کے، ان کا تذکرہ کر رہی ہوں۔ اب ٹیچنگ پروفیشن ہے یا مشن ہے؟ پروفیشن تو کوئی بھی پیشہ ہے یا کریئر ہے، اور کسی بھی کریئر کے لیے بھی خاص علم کی بھی ضرورت ہے، تربیت کی بھی ضرورت ہے، مہارتوں کی بھی ضرورت ہے۔ لیکن مشن کچھ اور ہے، یہ وہ خاص مقصد ہے، یہ ہدف ہے، یہ پکار ہے جسے پورا کرنے کے لیے فرد یا افراد متحرک رہتے ہیں۔ یہ بڑا مقصد ہے، یہ بڑی خواہش ہے، یہ ذاتی فوائد سے بالا تر چیز ہے۔ اس میں انسان اپنے کمفرٹ زون سے نکلتا ہے اور جد و جہد کرتا ہے۔ اور مشن کسی بھی پروفیشن کے اندر ہو سکتا ہے، ایک ڈاکٹر کا بھی مشن ہو سکتا ہے اور ایک ٹیچر کا مشن بھی ہو سکتا ہے۔ تو استاد کیا محض جاب کرتا ہے یا ایک مشن سے جڑا ہوتا ہے؟ آج کا بنیادی پیغام تو یہی ہے کہ ہم سب ایک مشن سے جڑ جائیں، اور وہ مشن کیا ہے کہ ہمیں اسلامی تہذیب کا احیا کرنا ہے۔ علامہ اقبال رحم اللہ نے 1 صدی قبل فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا؟ یہ شعر ہے آپ کے سامنے: اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے نمناک، نہ زندگی، نہ محبت، نہ معرفت، نہ نگاہ۔ یہاں مدرسے سے مراد وہ روایتی مدارس نہیں ہیں، بلکہ مدرسے سے مراد تعلیم گاہیں ہیں، تعلیمی ادارے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں مدرسہ اور خانقاہ سے اٹھا تو دل گرفتہ تھا، نمناک تھا، اس لیے کہ اس میں وہ 4 چیزیں نہیں تھیں جو کسی بھی تعلیمی نظام کی نمایاں ترین خصوصیات ہیں، فنڈامنٹل ٹریٹس ہیں۔ یعنی پہلا، نہ زندگی، یعنی زندگی کی رمق دمک نہیں تھی، لائیولی نہیں تھا، حال سے جڑا ہوا نہیں تھا۔ نثار موسیٰ صاحب کی کتاب میں پڑھ رہی تھی تو انہوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا کہ ہم 20ویں صدی کے پیراڈائمز کے ساتھ 21ویں صدی میں چل رہے ہیں، جبکہ سب کچھ بدل گیا۔
20ویں صدی میں تو معلومات کا سورس ٹیچر ہوا کرتا تھا، اب تو معلومات کا سورس انٹرنیٹ ہے۔ 20ویں صدی میں خاموشی سے 40 منٹ کلاس میں بیٹھنے والے طالب علم تھے، اب تو طالب علم کے لیے اتنی دیر فوکس کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو زندگی نہیں ہے، یعنی حال سے جڑے نہیں ہیں ہم۔ پھر وہ کہتے ہیں نا محبت، وہ محبت جو فاتح عالم ہے، جو دلوں کو جوڑتی ہے، جو چلاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ والدین دنیا میں لاتے ہیں اور استاد زمین سے آسمان کی طرف اپنے طالب علموں کو بلندی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ پھر نہ معرفت، معرفت کہتے ہیں معاملہ فہمی کو، تاریخ سے تعلق کو، نہ نگاہ یعنی مستقبل کا لاہ عمل، ہم کہاں جانا چاہتے ہیں، کیوں جانا چاہتے ہیں، یہ ہمارے سامنے نہیں۔ اور میں ایک کتاب پڑھ رہی تھی، اس میں اندلس، اسپین، جو جہاں کا مسلمانوں کا تعلیمی نظام ایسا شاندار تھا کہ اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہاں کی کتابیں اب تک لائبریریز میں موجود ہیں، اور پورے یورپ نے ان کو ٹرانسلیٹ کر کے وہاں سے علم حاصل کیا۔ تو اس اندلس کے حوالے سے ایک تذکرہ کیا جاتا ہے کہ جب 1971 میں سقوط مشرقی پاکستان ہوا، یعنی بنگلہ دیش بنا، تو ان دنوں میں زور و شور سے یہ بات کہی جا رہی تھی کہ ہندوستان نے اپنے سفارتکار کو یہ تحقیق کرنے اسپین بھیجا کہ وہاں سے اسلام اور مسلمانوں کا قلع قمع کیسے ہوا، یعنی کیسے مسلمانوں کی شاندار جو حکومت تھی وہ وہاں سے کیسے مٹائی گئی۔ کہتے ہیں کہ ہندوستان نے اس پر ریسرچ کی، اور پھر مشرقی پاکستان کیسے الگ ہوا، یہ بھی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ تعلیمی اداروں ہی کو اس چیز کے لیے تیار کیا گیا۔ تو اختتام کی طرف چلتے ہیں، اور اختتام کی طرف چلتے ہوئے میں کچھ باتیں جو آج کے سیشن کے حوالے سے کہنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ ہم سب کو اپنا مائنڈ سیٹ تبدیل کرنا ہے۔ قطرہ قطرہ مل کر ہی دریا بنتا ہے۔ تو ہم میں سے اگر ایک ٹیچر اپنا مائنڈ سیٹ تبدیل کرتا ہے، اپنا مشن واضح کر لیتا ہے، پاکستان اور امت مسلمہ کے لیے کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہے، تو یقیناً تبدیلی اس سے آئے گی۔ اور آخر میں آپ کے سامنے ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک رائی ہے، نگران ہے، ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق سوال ہوگا۔ تو جو بچے ایک سیمسٹر کے لیے، ایک سال کے لیے، ایک پیریڈ کے لیے میرے پاس آ گئے، میں ان کو کیا بنانا چاہتی ہوں؟ تو حق نے کی ہیں دوہری دوہری خدمتیں تیرے سپرد، خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔